नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। हमारे बहुत से सुनने वाले यूरोप में भी हैं, नॉर्थ अमेरिका में भी हैं, नेट की वजह से, इंटरनेट की वजह से, यूट्यूब की वजह से मशरक़ वस्ता में भी हैं, जहां आज सऊदी अरब समेत बहुत से ममालिक में, पूरे ही मशरक़ वस्ता में ईद उल अज़हा जो है वो मनाई गई। और यही सूरत हाल जो है वो नॉर्थ अमेरिका में भी है, कनाडा में, अमेरिका में और यूरोप में है, जहाँ ईद उल अज़हा जो है वो मनाई गई है। और हम अपने तमाम देखने वाले को ईद मुबारक जो है वो पेश करते हैं। कल पाकिस्तान में ईद उल अज़हा जो है वो मनाई जाएगी। अब ईद उल अज़हा से पहले पाकिस्तान की सियासत जो है, कुर्बान ईद से पहले पाकिस्तान की सियासत कहाँ पे खड़ी है, किस किस्म के चैलेंजेस जो हैं पाकिस्तानी सियासत के सामने, उस हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे। हम देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की कैंपेन तो ख़त्म हो गई और आज़ाद कश्मीर में 25 जुलाई को इलेक्शन होने हैं। तहम इन इलेक्शंस की जो कैंपेन चली तीनों सियासी जमातों के दरमियान, पीपल्स पार्टी, PMLN और हुक्मरान जमात जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत है, तहरीक इंसाफ, इस इलेक्शन कैंपेन में कोई आज़ाद कश्मीर के इश्यूज़ जो हैं हमें माना खेज तरीके से डिस्कस होते नज़र नहीं आए। ना तो आज़ाद कश्मीर के डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे हमने कोई बहस देखी, वहाँ के पॉलिटिकल इश्यूज़ पे हमने कोई बहस देखी, लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ पे कोई बहस देखी, और इसी तरह से जम्मू और कश्मीर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जो सूरत हाल है उसके हवाले से भी कोई माना खेज़ हमने बहस नहीं देखी। रेट्रिक बहुत देखा। जो चीज़ हमने देखी वो हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़, सियासी लीडरान के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त और गैर मुनासिब किस्म की हमने ज़ुबान देखी। और वो आखिरी दिन में तो वो सूरत हाल ही हुई कि वो ज़ुबान जो है वो तमाम ही जो एक कल्चरल सेंसिबिलिटी है, जो एक ज़ुबान को इस्तेमाल करने का भी एक जो डिसेंसी है, उस डिसेंसी से ही वो ज़ुबान जो है वो आगे चली, यानी रवायत में भी जो सख्ती है उससे भी आगे चली गई। मैं सबसे पहले आपको वज़ीर आज़म इमरान खान जब वो आज़ाद कश्मीर पहुँचे तो उन्होंने शरीफ ख़ानदान के बारे में किस किस्म की उन्होंने तनकीद की पोलो मैच के हवाले से, वो मैं आपको टुकड़ा सुनाता हूँ। कमज़ोर जेलों में जाए और ताकतवर NRO ले ले और बाहर जाके बैठ जाए और अपने पोते का पोलो मैच देखे। पोता जो पोलो मैच खेल रहा है बरतानिया में, मेरे से पूछे अब आपके कश्मीर के कितने लोग बाहर रहते हैं, मैं कितने आपके कश्मीरी, आपके रिश्तेदार लंदनों में मिला हुआ हूं, लंदन में, मैनचेस्टर में, कभी उनसे पूछें कि किस तरह का वहां इंसान पोलो खेल सकता है, तो वो आपको बताएंगे कि ये बादशाहों की खेल है, ये आम आदमी नहीं खेल सकता। वहां घोड़ा रखना, पोलो खेलना बड़ा पैसा चाहिए। तो ये बताएं कि पोता जी को पास पैसा इधर से किधर से आया, ये आपका पैसा है। लेकिन शायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को पोतों तक जाना नहीं चाहिए था। कहना तो वो करप्शन और पैसे की बात करना चाह रहे थे, पॉलिटिक्स में ये बात होती रहती है, लेकिन उनको शायद पोते तक जाना नहीं चाहिए था। लेकिन जवाबन मरियम नवाज साहिबा ने जो कुछ कहा उसकी गुंजाइश हमारे कल्चर में और तहजीब में और दुनिया के जो असर हाज़र के तकाज़े हैं उसमें शायद बिल्कुल ही फिट नहीं होती। ज़रा सुने वो क्या कहती हैं। और वो तो आज वहां की पोलो टीम का कैप्टन बनकर पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा कर रहा है। कहता है वो पोता नहीं है, वो नवासा है। वो नवासा बाहर जाकर पोलो खेल रहा है, बच्चों को भी नहीं बख्शता। वो कहता है उसके पास पोलो के पैसे कहां से आए हैं। तो मैं बच्चों तक नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैसी बात करोगे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब वो नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्ड स्मिथ का नवासा नहीं है। वो नवाज शरीफ का नवासा है, यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा। किस मुंह से तुम नाम लेते हो? शायद अगर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा इसे गोल्ड स्मिथ तक या अमीर आदमी तक छोड़ देती तो बात फिर भी रह जाती कुछ उनकी, लेकिन उन्होंने उसमें यहूदियों का हमला करके असर हाज़र के तमाम तकाज़े जो हैं उन्होंने पामाल कर दी। जितनी कदरें इस वक्त हम समझते हैं कि हैं एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहने की, उन्होंने पामाल कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि उसके बाद उन्होंने इस पर कई ट्वीट्स भी करवाए। उन ट्वीट्स के जवाब में इमरान खान की एक्स वाइफ जमाइमा गोल्डस्मिथ ने जो ट्वीट किया वो बड़ा मंतकी और देखने वाला और पढ़ने वाला ट्वीट था। ये वो ट्वीट था जिसको पढ़ने के बाद तमाम वो जी शऊर शख्स पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हैं
ان کے سر جو ہیں وہ شرم سے جھک گئے جب انہوں نے لکھا کہ مائی کڈز آر بینگ ریزڈ ان دا لیپ آف دا جوز اناؤنس مریم نواز شریف ٹوڈے. I left Pakistan in 2004 after a decade of anti-Semitic attacks by the media and politicians and weekly death threats and protests outside my house. But still it continues. یہ کہہ کے انہوں نے بات چھوڑ دی. اس کے بعد شاید محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ان کے رفقائے کار کو ان کے آگے پیچھے جو صلاح کار ہیں ان کو عقل آ جانی چاہیے تھی, لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا جس میں وہ لکھتی ہیں کہ I have absolutely no interest in you, your sons or your personal lives because I have better things to do and say, but if your ex drags in families of others out of spite, others will have nastier things to say. You have only your ex to blame. یہ دیکھنے کے بعد کم از کم ہمیں اتنا ضرور احساس ہوا, اور ہم اس ٹی وی پروگرام میں ہی نہیں کہہ رہے, پاکستان کے انگریزی اخبارات کو بھی ہوش آئی. وہ اخبارات جو عموماً محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں, ان کی تمام پالیٹکس کو انکریٹکلی دیکھتے ہیں, انہوں نے تابڑ توڑ اس پہ آرٹیکل لکھے ہیں. وہ بھی اسکرین پہ شاید پروڈیوسر صاحب آپ کو دکھا سکیں, جن میں اخبارات نے بہت شدید احتجاج کیا اور پروٹیسٹ کیا کہ یہ کس قسم کی زبان, یہ کس قسم کی باتیں, یہ کس قسم کے حملے محترمہ مریم نواز کر رہی ہیں. کوئی ان کو کسی قسم کا رائٹ اور ایکسکیوز ان کے پاس نہیں ہے اس قسم کی لینگویج یوز کرنے کا. پاکستانی سیاست کس طرف کو جاری, یہیں سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. مجھے جوائن کر سکتے ہیں اس وقت پاکستان کے ممتاز صحافی تجزیہ کار جناب عارف حمید بھٹی صاحب, میڈیا چینل کو ہیڈ بھی کرتے ہیں. مظہر عباس صاحب سینئر انالسٹ ہیں, پولیٹیکل کامنٹیٹر ہیں, مجھے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں. اور آزاد کشمیر سے جسٹس ریٹائرڈ کلیم شاہ صاحب جو ایکس جج رہ چکے ہیں آزاد کشمیر شریعت کورٹ کے, وہ مجھے آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے جوائن کر رہے ہیں. سو ویری وارم ویلکم ٹو آل مائی گیسٹ ونس اگین. مظہر عباس صاحب, ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات شروع کرتا ہوں, اچھا ہے آپ جوائن کر لیا. کوائٹ ممکن ہے کہ مریم نواز صاحبہ چونکہ نہیں رہیں اس سے پہلے سیاست میں, وہ پارلیمنٹ میں نہیں رہی ہیں, وہ کسی رسپانسبل پوزیشن پہ نہیں رہی ہیں, بات جس کی ہو رہی ہے وہ بھی ان کا بیٹا ہے, بچہ ہے, تو وہ شاید غصے میں آ گئی. لیکن کوئی آگے پیچھے نہیں آپ سمجھتے کہ صلاح کار, رفقائے کار, سمجھانے والے لوگ ہوں کہ وہ بتا سکیں کہ کون سی زبان عصر حاضر میں استعمال کرنی ہے ایک کی پولیٹیشن کو جو ایک قوم کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور کون سی نہیں کرنی؟ شکریہ معید. بدقسمتی سے عصر حاضر میں ہم یہی زبان استعمال کر رہے ہیں اور اپنی سیاست کو قربان کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اس آزاد کشمیر کی کیمپین میں سب سے زیادہ قربانی جو ہوئی ہے وہ سیاست کی ہوئی ہے, اور جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے وہ واقعی شرمناک ہے. بالکل آپ نے شروع میں کہا کہ عمران خان صاحب نواز شریف پہ آپ ٹارگٹ کریں, شہباز شریف پہ کریں, مریم نواز پہ کریں. اب آپ اس نیچے تک کے لیول پر آپ آئیں گے تو پھر وہ ریاکشن ہوتا ہے. اب ریاکشن بھی میچیورڈ ہونا چاہیے, زیادہ سینسیبل ہونا چاہیے. اگر آپ نے غصے کا جواب جو ہے وہ پتھر مار کے دینا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کسی کو اور کیا بولیں گے. اور جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی اس کے بعد میں آگے چل کے انٹرنیشنل کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ان کو اب اس وقت ظاہر ہے اس وقت تو وہ بول گئیں, کسی نے اس کو روکا نہیں, لیکن اس کے بعد جب ٹویٹر پہ بحث شروع ہوئی تو اس وقت تھوڑا سا سنبھل جانا چاہیے تھا, اس وقت بات تھوڑا سا سنبھل کے کرنی چاہیے تھی. دیکھیے جس طرح میں نے بھی ابھی پروگرام میں یہی بات کی تھی کہ اگر آپ کا کرٹیسزم عمران خان کے بچوں تک محدود رہتا تو کوئی حرج نہیں تھا, کیونکہ انہوں نے بھی ظاہر ہے عمران خان صاحب نے بھی آپ کے بیٹے پر تنقید کی تھی اور اننیسیسری تھی, بالکل غیر ضروری تھی, تو آپ ان کے بیٹوں پر تنقید کر دیتی کسی حوالے سے. لیکن اس میں بیچ میں مذہب کو لانا, کسی کے اس طریقے سے پورٹرے کرنا, وہ انکالڈ فار تھا بالکل. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پوری کیمپین میں کسی جگہ پہ مجھے نہیں پتا, ایون بعد میں جب جلسہ ختم ہوتا ہو تو بیٹھ کے جلسے کو دیکھیں, کچھ لوگ ان کو کوشش کریں, ایڈوائز کریں. جس طرح ہم جب علی امین گنڈاپور نے اس طرح کی زبان استعمال کی تھی تو اس وقت بھی ہم نے بات کی تھی کہ ان کو روکنا چاہیے. لیڈرشپ کا کام ہی یہ ہوتا ہے. لیکن لیڈرشپ کے لیول پہ اگر خود ہی خراب زبان استعمال ہونی شروع کرے تو وہ تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ یہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ورکرز بھی وہی لینگویج یوز کر رہے ہیں, جو ہوا میڈیا پہ بھی وہی زبان استعمال ہو رہی ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ, اور ہم امپروو نہیں ہو رہے.
اچھا عارف حمید بھٹی صاحب کو اس میں لوں اس سے پہلے کہ میں جج صاحب کی طرف چلوں, کلیم شاہ صاحب کی طرف چلوں, عارف حمید بھٹی صاحب کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ عید قربان سے پہلے پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی تمام عزت نفس, اپنا وقار اور اپنی زبان اور اپنی کلچرل جو اقدار ہوتی ہیں سماجی, وہ وہاں جا کے آزاد کشمیر میں انہوں نے قربان کر دی ہیں وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب اس میں تو شبہ ہی کوئی نہیں. دیکھیں عزت کسی کو وہ دیتا ہے جس کی اپنی عزت ہو. آپ دوسروں کی عزت کر کے عزت پاتے ہیں, کبھی عزت کم نہیں ہوتی. مریم نواز صاحبہ نہایت قابل احترام ہے. عمران خان صاحب کو ان کے صاحبزادے تک نہیں جانا چاہیے تھا, یہ ان کا ذاتی ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں لیڈرشپ کو روکنا چاہیے. مدر عباس میرے بڑے بھائی, میرے استاد بھی ہیں, سب کچھ ہیں, اور لیڈرشپ ہی نے تو اجازت دی ہے اس لینگویج کی. انہوں نے اپنے والد کو اس لینگویج پہ لانے پہ مجبور کیا ہے, اپنے چچا کی مخالفت پر, اللہ جنہ نصیب کرے اپنی والدہ کی مخالفت پر. میں کہہ رہا ہوں یہ سوچ سمجھ کے مریم نواز نے نیریٹو اپنایا ہے. وہ سمجھتی ہیں چھوٹے وقت میں, مختصر وقت میں شہباز شریف کو مار دینے کے لیے اور نواز شریف کی سیٹ لینے کے لیے, عہدہ لینے کے لیے, صدارت لینے کے لیے مجھے ہر حدیں پار کر دینی ہے. وہ اخلاقیات کی ہو, وہ رشتوں کی ہو, وہ ہماری قدروں کی ہو, اسے چاروں طرف کچلنا ہے. یہ میں آپ کو خبر انفارمیشن بیس پہ دے رہا ہوں, اندازے سے نہیں دے رہا. گو کہ ابھی جیسے انہوں نے کہا علی گڈھا پر صاحب کو میں کیا بتاؤں, انہیں مجھے نہیں پتا وہ کیا سیاست ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں نہ اس کی سیاست سمجھتے ہیں, نہ انہوں نے, مجھے نہیں پتا اس سے پہلے وہ کیا ہے. انہوں نے جس نے پاکستان کو آئین دیا, ایٹمی پاور بنائی, اس کو کر دیا. ہم تو روزانہ بانٹتے ہیں, تو غدار ہے, تو ڈاکو ہے, تو چور ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ نے جو مسلم لیگ نون کی تذلیل کی ہے نا, اس کا اندازہ آپ کو کچھ عرصے میں مسلم لیگ نون میں نظر آئے گا. اور آپ مخالفین تو کرتے ہی رہتے ہیں نا, مخالفین کا تو کام ہے, آپ اچھا کام بھی کریں گے پر مخالف اس کو برا کرے گا. دکھ مجھے یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب صحیح روایتی سیاستدان نہیں ہے, خود وہ کرپٹ بھی نہیں ہے, میں جتنا جانتا ہوں. لیکن یار عمران خان صاحب کو اس حد تک نہیں آنا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ سیاست جو عبادت تھی, اختلاف رائے جو سیاست کا حسن تھا, انہوں نے اس سیاست کو گالی بنا دیا ہے. جو اصل سیاستدان ہے نا, آج ان کے بیانات سن کے قسم سے شرمندہ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ دشمنی میرے ساتھ رہیں ذرا, یہ سیاست سے کر رہے ہیں, جمہوریت سے کر رہے ہیں, میرے اور آپ سے نہیں کر رہے ہیں. میرے ساتھ رہیں بھٹی صاحب میرے ساتھ رہیں. مجھے ذرا اس کو کلیم شاہ صاحب کو اس میں لانے دیجئے. کلیم شاہ صاحب, آپ آزاد کشمیر کی وکالت کا حصہ رہے, سیاست کا حصہ رہے, جوڈیشری کا حصہ رہے. یہ جو آزاد کشمیر کی الیکشن کیمپین چلی ہے, اس کو آپ نے ظاہر بڑے غور دیکھا ہوگا, اور کشمیر کی تاریخ سے بھی آپ واقف ہیں. اس میں آپ کو آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے, ہیومن نیڈز کے, ایجوکیشن کے, پانی کے, اس قسم کے پانی کا تو مسئلہ ہے نہیں وہاں پہ, لیکن وہ جو اور ایشوز ہیں ہائیجین اور ہیلتھ کے, وہ اور جموں اور کشمیر کی سیاسی صورتحال پہ کوئی معنی خیز بات ہوتے نظر آئی ہے, یا آپ کو وہی نظر آیا جو ہمیں نظر آیا؟ سر میں اس سبجیکٹ پہ آنے سے پہلے 2 منٹ پہلے آپ نے بات کی ہے, اس پہ بات کرنا چاہوں گا. خان صاحب کی تقریریں میں نے غور سے سنی, غصے میں تھے, اور جو ان کا غصہ ہے اس کی بات بھی سمجھ آتی ہے. شاید میاں صاحب کا باہر جانا اور علاقوں سے ادھر پہ ریلیف ملنا اور اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کا مسلسل جو ہے یہ ہونا یا کمزور ہونا, شاید اس چیز نے ہمیں انائی کیا ہے. اور غصے میں اور غصے کی حالت میں وہ بعض بات کرتے ہوئے بہت آگے چلے جاتے. یہ ایک بات. جو بات مریم نواز صاحبہ نے کی ہے, ہمیں لمبی چیزوں کو بیچ میں گھسیڑنا نہیں چاہیے تھا. اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا کہ جہاں سے چیزوں سے یا سیاست سے ایک بو آنے لگے. میں حیران, ساری کمپین کے اندر بلاول بھٹو ہوں, خان صاحب ہوں یا مریم نواز ہو, آدمی نے کشمیر کے کسی بھی بنیادی مسئلے کو ایڈریس نہ, چلے ہم اس کو بھی چھوڑتے ہیں, ہم ان سے کچھ نہیں مانگتے. وہ لاکھوں لوگ
جو پاکستان کے لیے کٹ مرے ہیں، ان کا خون گرا ہوا ہے اس دھرتی پہ، اس کے بارے میں بھی ایک لفظ کہنا کسی نے گوارا نہیں کیا، جو افسوسناک پہلو ہے۔ اور خان صاحب کو مجھے صرف اس لیے تھوڑا سا ہے کہ انہیں باتیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی پارٹی جیت رہی ہے، انہیں بھی پتہ ہے اس بات کا، اور آپ بھی اس بات سے آگاہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں بیسیکلی پرو فیڈریشن ہے، یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، یہ اپنی بقا اس میں سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں، اور ان کی یہ بقا اس میں سمجھتے ہیں کہ کسی بھی حال میں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ چلیں، چونکہ ہمارا اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہم منقسم ہیں، مشکل حالات میں ہیں۔ ان کی پارٹی جیت رہی ہے، ان کو یہ باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا غصہ یہاں آ کے نکالنا یہ واقعی غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ میں خود کہہ رہا ہوں غلط ہے، لیکن مریم صاحبہ نے تو حد کر دی، یعنی یہاں جا کے ایسی ایک مذہبی یا ایک بہت بڑی ایک جو ہے نا ایک کو پیدا کرنا، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی، ہمیں یہ افسوس سب سے ہے کہ انہوں نے ہمارے ایشوز کو، ہمارے معاملات کو، ہماری صحت کی چیزوں کو، ہماری کمیونیکیشن کو، اور سب سے بڑی پرابلم جو ہماری ہے کہ ہمارے کسی ایئرپورٹ نہیں ہے، ہمارے سب سے زیادہ لوگ باہر ہیں، وہ سب سے زیادہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، ان کی مشکلوں کو کسی نے کوئی ایشو یہاں پہ ڈسکس نہیں ہوا۔ شاہ صاحب مجھے ایک بریک لینے دیجئے، کلیم شاہ صاحب مجھے ایک بریک لینے دیجئے، بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کے حالات کیا ہیں کہ تمام ذاتیات پہ یہاں پہ ساری کیمپین چل گئی۔ آزاد کشمیر جیسے کروشل، اسٹریٹجک اور فنڈامنٹل امپورٹنس کے علاقے میں وہاں ذاتی حملے ہوتے رہے، وہاں ایشو کوئی ڈسکس نہیں کر سکیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں، جو اب تک ہم نے دیکھا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ سے پہلے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کس نہج کے اوپر کھڑی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ آزاد جموں کشمیر کے جو انتخابات کی کیمپین چلی، وہاں پر پاکستان کی سیاسی جماعتیں خوشی میں ہیں وہاں کی پالیٹکس میں، لیکن وہاں انہوں نے اپنی پاکستان کی نفرتوں کا اظہار کیا، فروئی ایشوز پہ بات کیا۔ آزاد کشمیر کے جو ایشوز ہیں، وہاں کی ڈیولپمنٹ کے ایشوز، وہاں کے صحت کے ایشوز، وہاں کی کمیونیکیشن ایشوز کے جموں اور کشمیر کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر کس قسم کی کیفیت پائی جاتی ہے، اس کی کوئی معنی خیز بات وہاں پہ نہیں ہوئی۔ میں ابھی چند دن پہلے میرپور بھی گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اس کی کمپلین بھی کر رہے تھے کہ کسی قسم کی کوئی بات جو ہے ہمارے حوالے سے یہاں پر سیاسی جماعتوں نے نہیں کی۔ یہ بھی ایک ایشو ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں پاکستان کی جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح سے گھس گئی ہیں کہ وہاں کی اپنی جو جماعتیں تھیں وہ تقریباً بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہیں۔ لیکن اس سے اگر آپ باہر نکل آئیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو جس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں، گزشتہ چند دنوں میں جو کچھ ہوا، چینی انجینئرز پہ داسو ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے اوپر جس قسم کا حملہ ہوا، اس کے بعد جو دہشت گردی کا حملہ ہوا، اس کے نتیجے میں چینی کمپنی نے کام کرنا بند کر دیا۔ بہت مشکل سے ان کو ایشورنسز دی گئیں تاکہ وہ اپنا کام دوبارہ شروع کریں، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی ورچوئل میٹنگ ہونی تھی وہ چینی حکومت نے کینسل کر دی ہے، اور وہ ایک نیا قسم کا چیلنج کھڑا ہو گیا ہے۔ چینی گارنٹیز مانگتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن حرام ہے کہ پاکستان کی سیاست میں آپ اس کی کوئی ڈیبیٹ جو ہے وہ دیکھ پا رہے ہوں۔ اسی طرح سے افغانستان کے حوالے سے، اور پھر جو ہم نے پہلے دیکھا کہ افغانستان نے کانفرنس سے اپنے آپ کو پل آؤٹ کر لیا، جو 17-19 کو کانفرنس تھی بہانہ کر کے، اس کے فوراً بعد افغان ایمبیسڈر کی بیٹی کے اغوا کا ایک عجیب و غریب قسم کا سلسلہ، یہ الزامات ہمارے سامنے آئے، جو اب تک تحقیق ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ایسا ہی لگتا ہے کہ سلسلہ علی خیل کے اغوا غالباً نہیں ہوا، اور وہ بھی ایک ڈرامہ ہی تھا، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت ہی نیگیٹو منفی امیج پاکستان کا افغانستان میں کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ پاکستان وہاں کے معاملات میں کسی قسم کا میڈیشن رول جو ہے وہ پلے نہ کر سکے۔ اور تیسری چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر بی جے پی کو بریفنگ دیتے ہوئے یہ مان گئے کہ بی جے پی حکومت کی بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا۔ ان ایشوز پہ کہیں پاکستانی سیاست میں زیادہ بحث نہیں ہو پا رہی۔ یہ کیا وجہ ہے مظہر عباس صاحب کہ ان ایشوز پہ ہمارے یہاں بحث نہیں ہو رہی لیکن ذاتی حملے اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ بنیادی وجہ میرا خیال ہے ہمارے یہاں اس طریقے سے چیزوں کو نہ سمجھا جاتا ہے، نہ اس کے اوپر ہمیں کوئی ویژنری لیڈرشپ نظر آتی ہے۔ اب میرا خیال ہے اپنا ہمارے محترم جج صاحب بتا سکتے ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آزاد کشمیر کی کسی بھی جماعت نے ان الیکشنز میں اپنا کوئی منشور لے کر آئے کہ ہم اگلے 5 سال میں یہ کریں گے۔ میری نظر سے نہیں گزرا، ہو سکتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا، ورنہ آپ الیکشنز ہوتا ہے تو آپ ایک پروگرام صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے بھی نہیں پتا،
پروگرام ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، منشور کی بنیاد پہ آپ بات کرتے ہیں، پچھلے منشور کو آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ وعدے کیے تھے، تو وہ ڈیبیٹ ختم ہو گئی. اور جنرلی ہمارے یہاں پاکستان میں ڈیبیٹ ختم ہو گئی. اب فرض کریں جس طرح آپ نے چائنیز والے واقعے کی بات کی، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے منسٹرز غیر ذمہ دارانہ بیان دیا جس کے ہمیں نتائج بھگتنے پڑے. بالکل اسی طرح افغان واقعے میں ابھی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، ابھی اس میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. میں ایز اے لے مین تو قیاس آرائی کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، میں اسپیکولیٹ کر سکتا ہوں، میں اپنی ایک اسٹوری کر سکتا ہوں، لیکن اگر انٹیریئر منسٹر، فارن منسٹر، انفارمیشن منسٹر ایکس وائی زیڈ یہ کامنٹ کرنا شروع کر دیں اور یہ ایک تاثر دینا شروع کر دیں تو وہ انویسٹیگیشن نہ صرف ہیمپر ہوتی ہے، وہ انویسٹیگیشن ڈیمیج ہوتی ہے اور پھر کہیں کی بات کہیں نکل جاتی ہے. اس کے کانسیکوینسز ہمیں سمجھنے چاہیے. میرا خیال ہے ایسے واقعات میں آپ نے جس طرح کہا کہ دونوں واقعات میں اگر آپ دیکھیں کہ وہاں وہ کانفرنس ملتوی ہو گئی، یہاں چائنیز جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں، تو یہ میرا خیال ہے ہمارے یہاں غیر ذمہ داری کا، اور اس کو ہم کہیں ایک نیشنل کورس میں نہیں لے کر آ رہے. نیشنل ڈسکورس ہمارے یہاں بن ہی نہیں پا رہا. ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز میں انٹلیکچوئلزم مجھے زیرو نظر آتا ہے. ڈبیٹ ہی نہیں ہوتی، آپس میں بیٹھ کے ڈبیٹ نہیں کرتے، ڈسکس نہیں کرتے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے، کہاں اس کو کریکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. عارف حمید بھٹی صاحب، کیا پاکستان کے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے فارن منسٹر این ایس اے کو خود سے بریفنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی؟ شاید فارن آفس کے اسپوکس پرسن کے ساتھ اسلام آباد کے انسپیکٹر جنرل پولیس اگر بیٹھ کے قاضی جمیل صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے اور سمجھا دیتے کہ پولیس کی ریسرچ اور انویسٹیگیشن کے نتیجے میں کیا ہوا، اس کو اس لیول پہ بھی نہیں لے جانا چاہیے تھا. ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ بہت ہی زیادہ ایک ریئیکشن کیا، پینک موڈ میں چلا گیا پوری پاکستان کی حکومت اور سسٹم. اچھا ڈاکٹر صاحب گزارش ہے، پہلے تو میں آزاد کشمیر کر دوں. آپ وہ کہہ رہے ہیں، آپ کا خیال ہے وہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان وہاں ان کے مسائل حل کرنے گئے ہیں؟ ایک پارٹی نے منشور بتایا ہو، ایک پارٹی نے بتایا ہو کہ آزاد کشمیر کے مسائل کیا اور ہمارے پاس اس کا حل کیا ہے. کوئی ایک بات بتا دیں. نہ یہ مسائل حل کرنے گئے تھے، نہ انہیں اپنے منشور کا پتہ تھا. اپنے منشور کا جو تقریریں کر رہے تھے، میں دوسرے کی پارٹی کا نہیں کہہ رہا. اور یاد رکھ رہے غالب گلوچ کی وہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں آپ کے پاس گفتگو کرنے کے لیے دلائل نہ رہے، آرگومنٹ نہ رہے، کوئی ریزن نہ رہے، تو پھر ایک دوسرے پہ آپ کیچڑ اچھالتے ہیں، کیونکہ آرگومنٹ میں آپ مارے جائیں گے، آرگومنٹ میں آپ ڈیمیج ہو جائیں گے جب آپ کے پلے کچھ نہ. اور دوسری بات، کاش ہم اس وقت کہہ رہے ہوتے کہ پٹرول کی قیمت سے غریب آدمی کے گھر اس وقت کھانا نہیں رہا. تعلیم غریب آدمی کی خواہش بھی نہیں رہی، خواہش کرنا بھی اس کے لیے جرم بن گیا ہے. جتنی مہنگائی ہے، یہ میں اس کلاس کی بات کروں، یہ اس ملک کی 80 سے 85% ہے، 20,000 سے کم جن کی انکم ہے. اب رہ گئی، آپ کو پتہ ہے داسو ڈیم پہ حملے کے بعد نقصان کتنا ہوا اور چین کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، انہوں نے کس کس کو کہا فارغ کرے. انبلیویبل. ہم کہتے ہیں چین ہمارا کو ہمالیہ سے زیادہ مضبوط دوست ہے، پرانا ہے، لیکن یار آپ کر کیا رہے ہو بھائی؟ حکومت میں اور سٹیج شو میں موت کے کنویں میں بہت فرق ہوتا ہے. جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو ذمہ داریاں دیتا ہے اس کا احساس کرنا چاہیے. موعید یوسف پہ وہ آگے اعتراض کرتے ہیں وہ امریکہ لابی کا ہے، وہ تو ایکسپورٹ کیا ہوا گرین کارڈ ہولڈر ہے، اس نے واپس چلے جانا ہے. آپ اس کو بٹھا رہے ہیں. میکسیمم آپ آئی جی کہتے ابھی تک کی پیش رفت یہ ہوئی ہے، اور اس میں وزیر داخلہ بیٹھتا ہے جس کا ریلیونٹ ہی نہیں ہے، جس کا لنک ہی کوئی نہیں ہے. پہلے دن ہی آپ نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا ایکسیڈنٹ ہوا. اس وقت ان کی ویب سائٹ پہ ان کا میڈیا کر چکا تھا بلاسٹ ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے سائیڈ افیکٹ جتنا چائنیز نے ریئیکٹ کیا ہے میں آپ ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتے. سخت ہماری میری بھی سوچ سے زیادہ بہت بری طرح سے میرے ساتھ نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اسی بات کو میں آپ کی دونوں باتوں کو آگے بڑھاتا ہوں. ہاں جی میں تھوڑا سا شاہ صاحب کو اس میں لا سکوں. کلیم شاہ صاحب کی بار دونوں دفعہ سوال اٹھا، مظہر عباس صاحب کی طرف سے بھی اور اس کے بعد عارف حمید بھٹی صاحب کی طرف سے بھی، کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کے پاس کوئی بھی منشور وہاں پہ نہیں تھا. کچھ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت نے آزاد کشمیر میں کوئی منشور اور لاہے عمل رکھا؟ پہلے میں اس پچھلی بات کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کر لوں.
کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ خان صاحب نے انتہائی غصے کی حالت میں بعض باتیں کی جو انتہائی ناگوار تھی اور مریم نے اس کا رد عمل کیا جو اس سے بھی زیادہ برا تھا. جہاں تک سوال ہے منشور کا, یہ پارٹی مسنگ ہے, یہ پاکستان میں بھی مسنگ ہے. کسی سیاسی جماعت کا کوئی منشور میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا, اگر ہے بھی تو وہ کاغذ کے تک ہوئے گا, عمل ہوتے نہیں دیکھا. یہ ابھی بات کر رہے تھے بھٹی صاحب اور نظر عباس صاحب نے سب بڑی خوبصورت بات کی. یہ جو چائنا والا مسئلہ ہے یہ اس کو اتنا لائٹلی لے رہے ہیں. اب دیکھیں اس پرابلم کو سمجھیں. آپ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں چائنا کے ساتھ اور آپ کی رولنگ ایلیٹ کا سارا انٹرسٹ جو ہے ویسٹ کے ساتھ ہے. کسی کے وہاں دکان ہے, کسی کا وہاں مکان ہے, کسی کے وہاں پیسے ہیں. اس جو ہے نا کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں یہ پس رہے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں. یہ کوئی پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا کیا سازش ہوگی داسو والے اس واقعے کے اندر. اسی طرح جو افغان سفیر کی جو بیٹی کا ایشو ہے اس کو اتنا لائٹلی لینا ڈاکٹر صاحب, آپ سوچ بھی نہیں سکتے افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے. انہیں شعور ہی نہیں ہے, نہ ان کے وزیر خارجہ کو سمجھ ہے اور وزیر داخلہ صاحب کی تو بات ہی نہ کریں. یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے, اس کا ایفیکٹ آپ کے نارتھ ویسٹ میں کیا ہوئے گا. اور سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اب انہوں نے یہ پینک میں آ گئے, انہوں نے تحقیق کی, ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی کہ ان کا اغوا نہیں ہوا ہے, لیکن ان کو آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ تو گھبرا گئے نا, گھبرا کے انہوں نے یہ رد عمل کیا ہے. ایک دیکھیں, چائنیز کے ساتھ ہمارے انٹرسٹ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارا سارا مستقبل ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے. اتفاق ہے, ریجن کے حالات ایسے ہو گئے. انہیں چاہیے تھا کہ جو ہی یہ واقعہ ہوا تو یہ چائنیز کو یہ انوائٹ کرتے کہ آپ آئیں اور انویسٹیگیشن میں ہماری ہیلپ کریں, آپ انویسٹیگیشن کو لیڈ کریں, تاکہ ان کے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے ہمارے بارے میں کہ ہم کہیں فول پلے کر رہے ہیں یا ڈبل گیم کر رہے ہیں. لیکن ہمارے اوپر دنیا میں ایک براڈ کاسٹ ڈیفیسٹ ہے, ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے. ہمارا ماضی ایسا رہا ہے کہ ہم نے ڈبل گیمیں کی ہیں اور ہم نے اچھا نہیں کیا, اور دنیا میں ہمارا تاثر اچھا نہیں ہے. اس بات کو ایکسیپٹ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. انسان کہیں سے بھی خود کو کریکٹ کر کے آگے بہتری کی طرف جا سکتا ہے. انہیں چائنا کو اعتبار میں لینا چاہیے تھا. مجھے ایک بریک لینے دیجیے. جی مجھے بریک لینے کے لیے بریک مجھے لینے دیجیے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین چند منٹ ہمارے پاس ہے, لیکن پہلے بریف یہ کر دوں کہ وقفے سے پہلے جو ڈسکشن ہوئی وہ بڑی اہم تھی. اس سے مجھے بھی ٹھیک طرح سے سمجھ آیا کہ چینی اتنے بھرم کیوں ہیں اور انہیں اتنا غصہ کیوں ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب داسو میں دہشت گردی کا حملہ ہوا اسے پاکستانی حکومت نے سپریس کر کے اسے ایک ایکسیڈنٹ بنانے کی کوشش کی, اپنے میجر اسٹریٹجک پارٹنر کو مس انفارم کیا, اس کو ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن دی. اور پھر جو بات یہاں پر ہوئی ہے وقفے سے پہلے شاہ صاحب کی طرف سے کہ کیسے یہاں پر ایک سپلٹ انٹرسٹ ہیں لوگوں کے برطانیہ امریکہ کی طرف, اور جبکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ چین کے ساتھ ہے. اگر یہی حملہ امریکیوں پہ ہوا ہوتا ہے اس قسم کا تو فوری طور پہ FBI کی ٹیم کو بلا لیا گیا ہوتا ہے یہاں پہ. یہیں سے بات کو ہم آگے کرتے ہیں. بھٹی صاحب, آپ کو کیا آپ اسے ایگری کریں گے کہ ہمارے ہاں دوست سے چپ کرانے کا جو کلچر ہے, یہ ڈس انفارم کرنے کا, مس انفارم کرنے کا, وہ اتنا اب گہرا ہو گیا, اتنا اسٹیبلش ہو گیا کہ ہم اندر تو کہانی چلا لیتے ہیں, اب ہم نے چینیوں کے ساتھ بھی وہ کرنا شروع کر دی؟ ڈاکٹر صاحب بدقسمتی ہے, ہم اس قوم کے ساتھ ہر کام کرتے ہیں سوائے سچ بولنے کے. ہم نے جھوٹ, فراڈ اور جال سازی میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمیں سیدھی بات کرنی ہی نہیں آتی. حادثہ ہو گیا تھا, دہشت گردی ہوتی رہی ہے, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, آگے بھی ہوا ہے. سفارتی سطح پر چین سے رابطہ کیا جاتا اور ان سے ریکویسٹ کی جاتی بتائیں آپ کی سجیشن کیا ہے, آپ اپنے ایکسپرٹ بھیج دیں. ایسی اہم باتوں کو میڈیا پہ آ کے نہیں بولتے. یہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو نہیں کچل رہے. سی پیک جو اربوں روپے کی آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک کے کرتا دھرتا جو ہے ان کا 80% انٹرسٹ یورپ اور امریکہ میں ہے, جہاں ان کا اربوں خربوں روپے کا بزنس ہے, پراپرٹیاں ہیں. تو میرے خیال میں حاکم وقت کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے جو انہوں دونوں ایشو میں نے کیا. اب اس پروگرام میں آپ ہوسٹ ہیں, میں مدر صاحب جسٹس صاحب کچھ اپنی رائے دے سکتے ہیں, آپ نے پروگرام کو بیلنس لے کے چلنا ہے. مجھے لگتا ہے انہوں نے حکومت تو لے لی ہے لیکن ذمہ داری نہیں لی
کہ اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، اور خصوصاً غیر ملکی سفارتی سطح پر جیسے ان آداب سے میرا خیال ہے یہ آشنا نہیں ہے. انہوں نے ابھی تک گالی گلوچ تک ہی محدود رہے ہیں اور اسی طرح چین سے ٹیکل کیا. اور میں بتا دوں میری اور آپ کی سوچ سے چین کا ریئیکشن کئی گنا خوفناک ہے. سخت ریئیکشن ان کا ہے جو سمجھ آ رہی ہے. مظہر عباس صاحب کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ ریفلیکٹنگ بیک کہتے ہیں ہائنڈ سائٹ 2020 ہے. ہمیں فوری طور پہ ایک تو چین کو ایکوریٹ بتانا چاہیے تھا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے, آپ اپنی انویسٹیگیٹو ٹیم بھیجیں. ہمیں اندازہ بھی ہے کہ دہشت گردی کون کروا رہا ہے. ہم نے اس اپرچونٹی کو بھی مس کیا بیکاز ہم نے اس کو مس ہینڈل کیا, الٹا کہنا شروع کر دیا کہ ایکسیڈنٹ لگ رہا ہے, ایک بس کی دوسری بس کو ٹکر لگ گئی. یہ ہم نے مس مینج کیا بہت بری طرح سے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, ایون ادروائز بھی جب بھی کوئی اس طرح کا بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں بہت احتیاط سے جو ہے سلیکشن آف ورڈز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انسیڈنٹ ہوا, ایک ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا. انسیڈنٹ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے, ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ ایکسیڈنٹ کہہ دیتے ہیں تو وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا. آپ نے کہہ دیا, کس بنیاد پہ کہا آپ نے ایکسیڈنٹ؟ یہ جو چیز تھی کہ آپ کو پتا تھا چائنیز, آپ امیڈیٹلی پتا تھا کہ کون لوگ اس میں گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ 2002 میں شیرٹن بلاسٹ جو ہوا تھا, اس وقت میں AFP کے لیے کام کرتا تھا, تو وہاں جو پہلی مجھے کال آئی وہ یہ کہ فرینچ انجینئرز ور دا ٹارگیٹ. یہ جو تھا یہ ظاہر ہے ان کے فرانس کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی ایک دم, ورنہ انیشلی تو یہ تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی دہشت گردی کا, کچھ نے تو سمجھا نیوزی لینڈ کی ٹیم کیونکہ سامنے والے ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی وہ شاید ٹارگیٹ تھی نیوزی لینڈ کی ٹیم, لیکن امیڈیٹلی پتہ چل گیا کہ فرینچ انجینئرز جو اگسٹا اس میں جو ہے وہ انوالو تھے, وہ ٹارگیٹ ہوئے تھے اس میں. اب یہاں آپ کو کچھ نہیں پتا, آپ بلائنڈ ہیں اس وقت. وہاں پہلی انفارمیشن وہاں کے لوگوں نے کیا دیا آپ کو مجھے نہیں پتا, لیکن پہلی انفارمیشن آپ کو امیڈیٹلی انٹیلیجنس جو بھی تھی اس نے امیڈیٹلی دینی چاہیے تھی. کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے تھا. امیڈیٹلی فارن منسٹر کو چائنیز ایمبیسی جانا چاہیے تھا. صحیح. میں کوئکلی بس شاہ صاحب کا بھی لوں کہ وقت میرا ختم ہو گیا. مظہر صحیح بات آپ کی سمجھ آ گئی. شاہ صاحب کی کوئک کامنٹ, چند سیکنڈ ہے میرے پاس, کوئک کامنٹ بہت جلدی سے کامنٹ کر دیجئے چھوٹا سا, پھر میں ختم کروں. ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے آپ سے کہ چائنا کے ساتھ جو ہے ہمارا سارا مستقبل جڑا ہوا ہے. یہ چائنا کو جس دن دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے یہ چائنا سے مار کھائیں گے. یہ میری بات یاد رکھیے گا, ہم برباد ہو کے رہ جائیں گے. اتنا آگے جا کے ہم واپس نہیں آ سکتے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ چائنا کا آلریڈی پاکستان بننے سے پہلے کشمیر کے ساتھ, مہاراجہ کشمیر کے ساتھ ٹریڈ ٹریٹی اور گلگت کے روٹ کے بارے میں بڑا گہرا ان کا تعلق ہے. بہت ہی اہم ڈیبیٹ, لیکن بدقسمتی سے ختم ہو گیا. کا صاحب کا, مظہر عباس صاحب کا, عارف حمید بھٹی صاحب کا اس بحث میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت عید مبارک.